अम्मा जान, मैं खुश हूँ। हाय मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें अपनी अम्मी अब्बा की याद तो नहीं आती? मीरा बेगम के सवाल पर वो सर झुका गई थी। शायद आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। अम्मा जान, मुझे वो बहुत याद आते हैं, लेकिन खान ने कहा था वो मर गए हैं। और जो मर जाता है वो तो अल्लाह के पास चला जाता है, इसलिए मैं इनके लिए दुआ करती हूँ। वो अल्लाह के पास खुश रहें। हायम के लहजे में दुख था। मीरा बेगम ने आगे बढ़कर इसे अपनी आगोश में लिया था। तसल्ली नहीं दे सकती थी वो इसे, क्योंकि वनी में आई हुई लड़की की वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। दिलावर खान इस मामले में किसी की भी नहीं सुनने वाले थे कि हायम कभी अपने माँ बाप से मिले। अच्छा ये बताओ, हायम को इस घर के लोग कैसे लगे? मीरा बेगम के बात बदलने पर हायम मुस्कुराते हुए बोली, सब बहुत अच्छे हैं। बाबा जान भी बहुत अच्छे हैं। आप भी मुझे अच्छी लगती हैं। चची रशीदा भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो मुझे खाना देती हैं। छोटे खान भी अच्छे हैं, मुझे बस अक्सा आपी अच्छी नहीं लगती, वो मुझे मारती हैं। आखिरी बात पर हायम ने मुंह बसोरा। अच्छा, तो बड़े खान के बारे में तो बताया ही नहीं आपने। मीरा बेगम ने नरमी से मुस्कुराते हुए बोली थी। अक्सम के जिक्र पर ही इसके लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी, जैसे मीरा बेगम ने बखूबी देखा था। वो तो इस घर में सबसे अच्छे थे, कभी कभी गुस्सा करते हैं, मेरी हर बात मानते थे, लेकिन अब मेरी बात नहीं मानते, ना ही अब वो अच्छे हैं। हाय मुंह बसोर कर बोली। तो मीरा बेगम ने हैरत से इसे देखा। अच्छे थे से क्या मतलब? कुछ कहा है इसने तुम्हें? नहीं कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे बेबी नहीं लाकर दे रहे। हायम की शिकायती अंदाज पर मीरा बेगम का कहका निकल गया। हायम नासमझी से इन्हें देखने लगी। अच्छा, तुम नहाकर कपड़े बदल लो, तब तक बड़े खान भी आ जाएंगे, फिर इनसे बेबी के मुतल्लिक बात करेंगे। मीरा बेगम ने बामुश्किल अपना कहका ज़ब्त करते हुए हायम से कहा, तो हायम खुश होते मीरा बेगम के गले लग गई। आप भी बहुत अच्छी हैं अम्मा जान। अच्छा, अब पीछे हो, मुझे अक्सा के पास जाना है, सुमामा खान को देखने। इनकी बात पर वो पीछे हुई और मुस्कुराते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गई, जबकि मीरा बेगम इसके लिए खुशियों की दुआ मांगते हुए कमरे से चले गई थी। अक्सम अभी घर आया था जब इसे हाल में बाबा जान नजर आए, जो मीरा बेगम के साथ बैठे थे। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने जवाब दिया। कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? मीरा बेगम ने मुस्कुराकर अक्सम से पूछा, जो सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठा था। बहुत थका देने वाला। कल हाइम को साथ लेकर जाऊंगा, इसका एक टेस्ट होगा और इस टेस्ट के बाद स्कूल इंतज़ामिया का फैसला होगा कि इसे किस जमात में बिठाना है। अक्सम के तफसीली जवाब पर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी। हैं कहाँ वो? अक्सम ने इर्द गिर्द देखकर मीरा बेगम से पूछा। अपने कमरे में हैं। अच्छा ठीक है, मेरा खाना लगवाएं, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बड़े खान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अक्सम अपनी जगह से उठने ही लगा था जब दिलावर खान की संजीदा आवाज़ इसे दोबारा वहीं बैठने पर मजबूर कर गई। इससे पहले वो कुछ बोलते, अरतुसाम भी अक्सम के साथ आकर बैठ गया। बड़े खान, हमें इस घर के लिए एक और वारिस चाहिए। दिलावर खान की बात पर अक्सम ने नासमझी से इन्हें देखा था। मैं समझा नहीं आपकी बात। इसमें ना समझने वाली तो कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से हमें फिर से दादा बना दो। अक्सम इनकी बात समझते ही गुस्से से अपनी जगह से उठ गया। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। दिलावर खान भी गुस्से से उठकर इसके मुकाबल आए थे, जबकि मीरा बेगम और इर्तिसाम खामोश तमशाई बने हुए थे। मैं कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहा जो तुम इस तरह गुस्सा कर रहे हो। मुझे पोता चाहिए तो मतलब चाहिए, और वैसे भी जब मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरा हुक्म मानना होगा। दिलावर खान ने संजीदगी से गोया बात ख़त्म करने की कोशिश की थी।
بابا جان پلیز، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بے بسی تھی اقسم کے لہجے میں جو پاس کھڑی اس کی ماں نے واضح محسوس کی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو ٹھیک ہے برخوردار، تم ابھی اسی وقت اس کو اپنے نکاح سے آزاد کرو۔ میں ارتسام کو بول دیتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ ضرور میرا حکم مانے گا۔ دلاور خان کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ ان کی بات پر اقسم نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا۔ بابا جان کیوں؟ ارتسام تم کرو گے نا اس لڑکی سے نکاح؟ دلاور خان نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا تھا، جبکہ 10 سالہ ارتسام کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنی 17 سالہ بھائی کو، جس کی سفید رنگت میں سرخی گل گئی تھی۔ لیکن بابا جان آپ نے تو کہا تھا ہائم میری بھابھی ہے، ارتسام معصومیت سے بولا تھا۔ اقسم نے بمشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا اور ارتسام سے بولا، اپنے کمرے میں جاؤ چھوٹے خان، اور اب واپس باہر مت آنا۔ ارتسام ایک لمحہ ضائع کیے بنا اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ باپ سے زیادہ وہ اپنے بھائی کے غصے سے ڈرتا تھا۔ دلاور خان نے غصے سے اقسم کو دیکھا تھا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، بس مجھے کچھ وقت چاہیے، اقسم کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ پاس کھڑی اس کی ماں کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر دائیں گال سے نیچے ہوا میں منتشر ہو گیا تھا۔ صرف 2 ماہ خان، اس کے بعد ہمیں خوشخبری ہی چاہیے۔ دلاور خان یہ بول کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ اقسم نے غصے سے پاس پڑے ٹیبل کو ٹھوکر ماری تھی۔ میں کیسے اس کی معصومیت کو چھین لوں اماں جان؟ صرف 12 سال کی ہے وہ، اس کا کیا قصور ہے؟ قتل اس کے باپ نے کیا تھا تو اسے سزا دے دیتے۔ میں تو اسے بچی سمجھتا ہوں اور بابا جان اسے بچہ چاہتے ہیں۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ وہ سر تھام کر وہاں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں آگے بڑھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو اقسم، تمہارے بابا جان احمد کی موت کے بعد ایسے ہو گئے ہیں، وہ اگر ضد کر رہے ہیں تو اسے پورا ہر حال میں کریں گے۔ تھوڑے دن گزرنے دو، پھر ان کو تحمل سے سمجھانا تو مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ اس سے پہلے اقسم کچھ کہتا، ہائم کی آواز کو دونوں نے متوجہ کیا۔ خان بیبی لے آئے آپ؟ اس کی بات پر اقسم نے اسے گھورا، جبکہ پاس بیٹھی میرا خان نے سر جھکا کر مسکراہٹ کو روکا تھا۔ لے دیکھیں اس کو، بابا جان کے سامنے بھی ایسے ہی ضد کی ہوگی۔ اقسم جو پہلے ہی تپا بیٹھا تھا اسے گھور کر میرا خان سے بولا، نہیں خان، میں نے بابا جان سے نہیں کہا، وہ تو کل اقصیٰ آپی کے بیبی کو میں نے اٹھایا تھا تو انہوں نے مارا مجھے، بس بابا جان وہیں تھے، وہیں ان کو ڈانٹا اور مجھے کہا کہ آپ بیبی لائیں گے، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی۔ کہاں ہے بیبی؟ میری جیب میں ہے، لے لو آ کر۔ ہائم بھاگ کر اس کے پاس آئی اور معصومیت سے بولی، خان کی جیب میں ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ اقسم نے باقاعدہ اپنا سر پیٹ لیا تھا، جبکہ پاس بیٹھی میرا خان کی مسکراہٹ اب قہقہے میں بدل گئی تھی۔ اقسم نے اس کا بازو پکڑا اور کسی بھی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں لے گیا، جبکہ میرا خان نے دل ہی دل میں اللہ سے دونوں کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، یا جان بوجھ کر مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرنے کے طریقے ڈھونڈتی ہو؟ اقسم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا اور ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ہائم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے خان، جو آپ اس طرح مجھے مار رہے ہیں؟ نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو رخساروں کو بھگو کر اقسم کے غصے کو پل میں ہوا کر گئے تھے۔ اقسم خود کو کوستے ہوئے آگے بڑھا، دیکھو ہائم، ایسے بیبی کی بات سب سے نہیں کرتے۔ اقسم کی بات پر ہائم نے اسے گھورا، تو آپ مجھے بیبی لا دیں، میں نہیں کروں گی سب کے سامنے بیبی کی بات، لیکن جب آپ لائیں گے تو سب دیکھ لیں گے۔ ہائم کے خود ہی سوال جواب پر اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا میری بات سنو، تم کل میرے ساتھ جاؤ گی، تمہیں ایک اسکول میں داخل کروانا ہے جہاں تم پڑھو گی۔ میں نہیں جاؤں گی اسکول، استانی مارے گی۔ ہائم منہ بسور کر بولی، تو اقسم نے اسے گھورا، نہیں مارے گی، اور تم اسکول جا رہی ہو، سمجھی؟
خان میں اگر اسکول جاؤں گی تو آپ مجھے بیبی لا کر دیں گے نا؟ حائم نے معصومیت سے پوچھا۔ اقسم نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کا سب سے بے بس اور لاچار شوہر تصور کر رہا تھا۔ خان کیا ہوا؟ سر میں درد ہے۔ حائم اس کے سر پکڑنے پر پریشانی سے بولی۔ حائم دیکھو، جس ڈاکٹر سے ہم پہلے بیبی لائے ہیں، ابھی اس کے پاس اور بیبی نہیں ہے۔ جب اس کے پاس ایک اور بیبی آ جائے گا ہم تب لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اقسم نے اس کی ذہنیت کے مطابق جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس کب تک آئے گا بیبی؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میں اس سے کہوں گا کہ ہمیں جلدی بیبی لا دیں۔ اب تم دوبارہ بیبی کا ذکر نہیں کرو گی۔ اقسم کی بات پر حائم نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تو اقسم نے شکر کا سانس لیا۔ اچھا جاؤ، میرے لیے کھانا لے کر آؤ، میں تب تک فریش ہو جاؤں۔ اقسم مسکرا کر اس کا دایاں گال تھپتھپا کر بیڈ سے اٹھ گیا تھا، جبکہ حائم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے گال پر گیا تھا۔ اتنے زور سے مارا ہے سارا گال سرخ ہو گیا ہے، لیکن درد تو نہیں ہوا مارنے پر؟ آئینے میں دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑائی اور پھر سر جھٹک کر باہر کی جانب اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ اقسم ناشتے کے لیے حائم کو بلانے آیا تو اسے آئینے کے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کالے رنگ کی فراک پر چوڑی پجامہ زیب تن کیے، سر پر دوپٹے کو حجاب کی شکل میں لیے اور میک اپ کے نام پر صرف آنکھوں میں سرما لگائے، وہ اقسم دلاور خان کے دل کے آگے کھڑی دیوار کو پاش پاش کر گئی تھی۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر آیا اور چہرے پر سختی کے تاثرات سجائے اس نے حائم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ ابھی اسی وقت کپڑے بدلو۔ اقسم کی آواز پر حائم، جو حجاب کو سیفٹی پن لگا رہی تھی، مڑی اور نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن خان، یہ کپڑے تو اماں جان نے دیے ہیں آج کے دن پہننے کے لیے، پھر تو وردی پہن کر ہی جانا ہے اسکول، اور ویسے بھی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہوں میں۔ نیلی آنکھوں کی چمک اور گلابی لبوں کی مسکراہٹ مقابل کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ حائم، میں نے کہا ابھی اسی وقت کپڑے بدلو، ورنہ دوسری صورت میں تم گھر پر ہی رہو گی، اور اب اگر مجھ سے بحث کرنے کی کوشش کی تو یقین مانو تمہیں کوئی بیبی لا کر نہیں دوں گا۔ اقسم کے لہجے میں سختی تھی۔ حائم نے خفگی سے اسے دیکھا اور الماری سے ایک سفید رنگ کی شلوار قمیض نکال کر بغیر اقسم کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اقسم اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ حائم کو پرنسپل آفس میں چھوڑنے اور کچھ ہدایات کرنے کے بعد وہ کالج کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ حائم پرنسپل آفس میں بیٹھی ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی جب ایک درمیانی عمر کی عورت اندر آئی۔ وہ شاید اسی اسکول کی پرنسپل تھی۔ وہ عورت مسکرا کر حائم کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی اور نہایت نرمی سے بولی، السلام علیکم بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میرا نام حائم بخت نہیں حائم خان ہے، حائم نے جلدی سے بولا، کیونکہ اقسم نے اسے ہدایت کی تھی کہ اب وہ سب کو اپنا نام حائم خان بتائے گی۔ پرنسپل اس کے جواب پر مسکرا دی۔ اچھا، تو آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوگا جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کون سی کلاس میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، تو امتحان کیوں دوں؟ اور ویسے بھی میں 5ویں تک پڑھی ہوئی ہوں، حائم معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی۔ پرنسپل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا، یہ بس جو آپ نے 5ویں تک پڑھا ہے، اس میں سے کچھ سوال پوچھوں گی تاکہ ہم آپ کے علم کی بنیاد کو پرکھ سکیں۔ پرنسپل نے مسکرا کر اسے سمجھایا۔ پوچھیں سوال، لیکن ایک شرط پر، حائم جلدی سے بولی۔ پرنسپل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ یہی کہ اگر میں ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو آپ مجھے 8ویں کلاس میں بٹھائیں گی، وعدہ کریں۔ حائم نے پرنسپل کے آگے اپنا چھوٹا سا گلابی ہاتھ پھیلایا تو پرنسپل نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ لیکن اقسم خان نے کہا تھا آپ کو 6م کلاس میں ہی بٹھایا جائے۔
خان کی تو آپ بات ہی مت کریں، وہ تو مجھے آگے پڑھتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے بابا جان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں جس کلاس میں مرضی بیٹھ سکتی ہوں۔ حائم کی بات پر پرنسپل نے اسے گھورا۔ یہ سب ہمارے اسکول کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہیں، میں آپ کو 8ویں کلاس میں نہیں بٹھا سکتی۔ پرنسپل نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کر کے حائم سے کہا تھا، میں بابا جان کو بتاؤں گی کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، دیکھنا اقصیٰ اپی کی طرح وہ آپ کو بھی ڈانٹیں گے۔ حائم منہ بسور کر بولی تو پرنسپل اپنے سامنے بیٹھی 12 سالی بلیک میلر کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم دلاور خان سے شکایت کرو گی؟ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ پرنسپل جانتی تھی کہ دلاور خان اپنے گاؤں کا بہت بڑا ذمہ دار ہے اور شہر میں بھی اس کے مشہور لوگوں سے تعلقات ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حائم کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے استانی جی، ابھی تو آپ نے مجھے غصے سے دیکھا اور اب آپ بول رہی ہیں کہ میں نے کیا کیا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں مجھے کہ امتحان کے بعد مجھے 8ویں کلاس میں ہی بٹھائیں گی نا؟ حائم ٹیبل پر ذرا سا جھک کر آگے ہوتے ہوئے بولی تو پرنسپل نہ چاہتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا گئی۔ میں تم سے کچھ سوالات کروں گی، تم نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ اگر جواب صحیح ہوا تو ہی تم امتحان میں کامیاب ہوگی، ورنہ دوسری صورت میں تم فیل ہو جاؤ گی اور پھر تم دوبارہ 5ویں جماعت میں بیٹھو گی، منظور ہے؟ پرنسپل نے سنجیدگی سے حائم کا چہرہ دیکھ کر کہا تو حائم نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ پہلا سوال، بہرے انسان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ حائم نے ایک نظر پرنسپل کو دیکھا اور معصومیت سے بولی، بہرے انسان کو تو سنائی ہی نہیں دیتا استانی جی، تو پھر اسے جو مرضی کہہ لیں، اسے کون سا سنائی دے گا؟ پرنسپل نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی، اسے ڈیف کہتے ہیں۔ یہ کیسا نام ہوا؟ حائم کی نیلی آنکھوں میں ناسمجھی کے تاثرات ابھرے تھے۔ پرنسپل نے لمبا سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون ہیں؟ قائد اعظم۔ حائم کے جواب پر پرنسپل نے حیرت سے دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، رمضان کے مہینے میں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3 عشرے ہوتے ہیں، امی نے بتایا تھا۔ پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا بخشش کا۔ حائم انگلیوں پر گن کر معصومیت سے بتانے لگی تو پرنسپل کے لبوں پر تبسم نے اپنی جھپٹ دکھائی۔ اچھا اب ایک سوال سائنس کا، یہ بتاؤ انسانی جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ ان کے سوال پر حائم نے انہیں دیکھا اور ناسمجھی سے بولی، یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے کون سا ان کی گنتی کی ہوئی ہے؟ ہاں آج گھر جا کر خان کی ہڈیوں کی گنتی کروں گی۔ حائم خان، انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پرنسپل نے اسے گھورا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں؟ کیا آپ نے ان کی گنتی کی ہے؟ حائم نے الٹا سوال کیا تو پرنسپل کا دل شدت سے چاہا تھا دیوار پر مارنے کو۔ نہیں میں نے نہیں گنتی کی۔ جب گنتی نہیں کی تو پھر آپ کو کیسے معلوم کہ 206 ہڈیاں ہوتی ہیں؟ آج میں گھر جا کر گنتی کروں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں انسان کے جسم میں۔ حائم نے تسلی دینے والے انداز میں پرنسپل کو دیکھ کر کہا۔ پرنسپل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ پھر گھنٹی بجائی تو ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر آیا۔ شفیق صاحب انہیں مس شائستہ کی کلاس میں چھوڑ آئیں۔ حائم آپ کو میں 8ویں جماعت میں بٹھا رہی ہوں، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا آپ بہت زیادہ پڑھو گی۔ اب آپ جاؤ ان کے ساتھ، یہ آپ کو کلاس میں چھوڑ دیں گے۔ پرنسپل کی بات پر حائم خوش ہوتے ہوئے اٹھی اور جوش سے بولی، میں بہت اچھا پڑھوں گی استانی جی۔ حائم یہ بول کر اس آدمی کے پیچھے چلے گئی، جبکہ پرنسپل مسکرا دی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی دھمکی کی وجہ سے اسے 8ویں کلاس میں بھیجا تھا پرنسپل نے، بلکہ اس کے دماغ کو ذرا سا علم کا پانی دینے سے وہ گلدستے کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں اصلی ہیرے کی پرکھ جوہری کو ہوتی ہے۔
اس طرح ایک استاد کو بچوں کی ذہنیت بتا دیتی ہے وہ کس مقام تک جائے گا۔ اقسم جیسے ہی کالج میں داخل ہوا، اسامہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اقسم نے بروقت اپنے قدموں کو روکا تھا اور ناممکن تھا دونوں کے سر آپس میں ٹکرا جاتے۔ اقسم نے اسے گھورا تو وہ 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور یہ کون سا طریقہ ہے سلام کرنے کا؟ اقسم اسے دائیں ہاتھ سے ایک طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، وہ آج تم 12 سالہ بھابھی کے ساتھ آئے ہوں گے تو مجھے خوشی میں کچھ معلوم نہیں رہا کہ سلام کیسے کی جاتی ہیں۔ ویسے سفر تو کافی خوشگوار بلکہ رومانٹک گزرا ہوگا۔ اسامہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے مسلسل شرارت سے بول رہا تھا، جبکہ اقسم رکا اور اسے سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ واللہ تمہاری زبان بھی تمہاری بھابھی کی طرح فضول چلتی ہے۔ اس کی بات پر اسامہ نے کہکا لگایا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ بھابھی کو نہیں بلکہ تمہیں ونی کیا گیا ہے؟ اسامہ کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ سچ میں مجھے بھی کبھی کبھی یہی لگتا ہے، اپنی الٹی سیدھی باتوں سے خواہ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرواتی ہے۔ اقسم کے لبوں پر موجود مسکراہٹ کو دیکھ کر اسامہ کو شرارت سوجی۔ ویسے ایسی کون سی باتیں بول دی 12 سالہ بھابھی نے جو اقسم دلاور خان کو شرمندہ کر گئی؟ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں اپنی پرسنل باتیں بتاؤں گا۔ اقسم نے دانت پیسے اور اسے گھورا۔ وہ ڈھیٹ بن کر مسکرا دیا، ہاں یہ بھی ہے، ویسے کیا تمہاری اور 12 سالہ بھابھی کے درمیان کچھ پرسنل؟ اسامہ کی بات ابھی منہ میں تھی جب اقسم نے ایک پنچ اس کے بائیں کندھے پر رسید کیا، خبیث انسان سدھر جاؤ، ورنہ بہت طریقے ہیں میرے پاس تم جیسے بگڑے ہوئے رئیس زادے کو سدھارنے کے۔ میرے بچوں کی شادیاں جب تک نہ دیکھ لوں، سدھرنے کا کوئی چانس نہیں۔ ڈٹائی کی تمام حدیں تو اسامہ پر ختم ہوں جیسے، کمینے انسان، تو واقعی کسی دن ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ اب چل، کلاس کا وقت ہو رہا ہے اور اپنی زبان کو الفی لگا کر میرے پیچھے آنا، ورنہ آج تیری وہ دھلائی کروں گا کہ سر فیصل بھی شرمندہ ہو جائے گا۔ اقسم یہ بول کر کلاس کے اندر چلا گیا جبکہ اسامہ منہ بسوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ ٹھیک 2:30 بجے اقسم نے حائم کو اسکول سے پک کیا تھا۔ حائم گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو اقسم نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیسا گزرا آج کا دن حائم خان؟ اقسم نے گاڑی میں موجود خاموشی کو توڑنے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ حائم نے ایک نظر اقسم کو دیکھا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اقسم جو گاڑی چلا رہا تھا حواس باختہ ہو گیا، اس نے جلدی سے سڑک کے کنارے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ حائم کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ یا ٹیچر نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی جا کر پوچھتا ہوں۔ اقسم اس کی طرف چہرہ کر کے پریشانی سے بولا تو حائم نے نیلی آنکھوں میں آنسوؤں کی آمیزش لیے اسے دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گی اسکول۔ اس کی چھوٹی سی سفید ناک سرخ ہو گئی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اقسم کی پریشانی ہنوز برقرار تھی۔ وہاں ایک لڑکی تھی میری جماعت کی، اس نے مجھے گالی دی۔ حائم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہچکیاں لے کر بولی، کون سی لڑکی اور کیا کہا اس نے تم سے؟ اس کا نام رمشا ہے اور اس نے مجھے پاگل کہا۔ حائم کی بات پر اقسم نے اپنا سارا اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ یہ لڑکی پاگل ہی تھی۔ اچھا اب چپ کرو، میں کل تمہاری استانی سے بات کروں گا، اب رو مت۔ اقسم اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولا، آپ کریں گے نا بات استانی سے؟ حائم نے بھیگی پلکوں کی جھالر کو اٹھا کر پوچھا تو اقسم تو جیسے سانس لینا بھول گیا۔ نیلی آنکھوں پر ان آنسوؤں کا نظارہ اسے پھولوں پر موجود شبنم کا احساس دلا رہا تھا جسے وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن رہا تھا۔ دل کی خواہش پر دماغ نے پرزور مزاحمت کی تھی۔ دل باغی ہو رہا تھا تو دماغ اسی دل کے آگے سنگ مرمر کی دیواریں کھڑی کر رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اس کے معصوم اور پاکیزہ چہرے کو تکتا رہا۔ ہوش میں تو تب آیا جب اس کے کانوں میں حائم کی آواز گونجی، خان خان۔
ہاں کیا ہوا؟ اقسم ہڑبڑاتے ہوئے بولا۔ گھر چلے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ حائم کی بات پر وہ مسکرایا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دوبارہ اس نے حائم کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا اس کی معصومیت جان لیوا ہے۔ وہ اپنی معصومیت سے قتل کرنے کا ہنر رکھتی تھی تو مقابل بھی جگر کو بڑا کر کے قتل ہونے کو تیار تھا۔ خان حویلی میں سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب دلاور خان نے حائم کو مخاطب کیا۔ حائم، اسکول کیسا تھا اور امتحان کیسا رہا تمہارا؟ دلاور خان کی بات پر حائم نے سر اٹھایا اور بولی، اسکول تو اچھا تھا اور امتحان بھی میں نے پاس کر لیا، اس لیے تو استانی نے مجھے 8ویں جماعت میں بٹھا دیا۔ حائم کے جواب پر پانی پیتے ارتسام کو اچھو لگ گیا۔ پاس بیٹھی اماں جان نے اس کی پیٹھ سہلائی جبکہ اقسم نے اپنا پورا رخ حائم کی طرف کیا تھا۔ ایسا کون سا تیر مارا تم نے جو استانی نے تمہیں 8ویں جماعت میں بٹھا دیا؟ تیر تو نہیں مارا تھا اور ویسے بھی وہ کہاں بٹھا رہی تھی؟ حائم منہ بسور کر بولی تو اقسم سمیت سب کی توجہ وہ اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ مجھے ساری بات بتاؤ حائم، وہاں اسکول میں کیا ہوا تھا؟ تم نے استانی سے کیا کہا تھا؟ اقسم نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے استانی سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ انہوں نے اگر مجھے 8ویں جماعت میں نہ بٹھایا تو میں اپنے بابا جان کو بتاؤں گی، پھر وہ آپ کو ڈانٹیں گے، حائم نے معصومیت سے جواب دیا، جبکہ دلاور خان نے اونچی آواز میں قہقہ لگایا۔ اقسم اور ارتسام کا پورا منہ کھل گیا تھا جبکہ اماں جان نے بامشکل مسکراہٹ کو لبوں میں دبایا تھا۔ تم نے پرنسپل کو بلیک میل کیا تھا؟ اقسم کی صدمے بھری آواز پر حائم نے اسے دیکھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آپ استانی سے پوچھ لیجیے گا، میں نے تو ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حائم کی ذہانت پر سب لوگ غش کھا کر رہ گئے تھے۔ میں تمہارے ساتھ کل اسکول جاؤں گا اور تم 6ٹھی جماعت میں بیٹھو گی اور استانی سے اپنے آج کے رویے کی معافی بھی مانگو گی، سمجھی تم؟ اقسم کی بات پر حائم نے منہ پھیلایا اور دلاور خان کی طرف دیکھ کر بولی، بابا جان، میں 8ویں جماعت میں ہی بیٹھوں گی، آپ بولے نا خان کو۔ بڑے خان، ہماری بیٹی جس جماعت میں چاہے گی ہم اسے اس میں بٹھائیں گے، اب اس موضوع کو یہیں ختم کریں۔ ویسے بھی حائم کسی سے معافی نہیں مانگے گی۔ دلاور خان کی بات پر اقسم نے تعصب سے دلاور خان اور پھر حائم کو دیکھا تھا جو خوش ہوتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ قبضہ مافیا کی لیڈر بنے گی، ہے؟ اقسم خود سے بڑبڑایا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انسان کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے مگر تب جب وہ جائز ہو، لیکن جب یہی خواہش بے جا ضد کی شکل اختیار کر لے تو یہ انسان کے اخلاق کو قطرہ قطرہ کر کے ختم کر دیتی ہے، خود سری پروان چڑھتی ہے اور خاتمہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اگر پہلی ضد پر بچے کو بہلا کر روک لیا جائے تو آنے والے وقت میں بڑے بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ارتسام رات کو چھت پر بیٹھا تھا جب اقسم اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آیا۔ وہ چھت کی چھوٹی سی دیواروں پر دونوں بازوؤں کی کونہیں رکھے اور ہاتھ کے پیالے میں چہرے کو لیے وہ نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا مہو تھا کہ اپنے کام میں کہ اقسم کے آنے کو محسوس ہی نہ کر سکا۔ اقسم اس کے پاس کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر رات کی روشنی میں چمکتے آنسو اقسم کو تکلیف میں مبتلا کر گئے تھے۔ چھوٹے خان، کیا ہوا ہے؟ اقسم کی نرم آواز پر اس کی محویت ٹوٹی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اقسم کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، بھاری لہجے میں جواب دیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنا ضبط کھو رہا تھا۔ اقسم نے تھوڑا سا جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے گلے لگا لیا۔ ارتسام کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ اقسم کے گلے لگے زور و قطار رو رہا تھا۔ اقسم جانتا تھا وہ احمد کے لیے رو رہا ہے کیونکہ کل احمد کی سالگرہ تھے اور ارتسام اسے سب سے پہلے وش کرتا تھا۔ بھائی، مجھے احمد بھائی بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔
پھر اللہ نے کیوں انہیں اتنی جلدی اپنے پاس بلا لیا؟ ابھی تو انہوں نے مجھے باہر کے ملک بھی بھیجنا تھا۔ میں نے انہیں خوب تنگ کرنا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھے کہ ان کی سامی کو ان کی ضرورت ہے؟ احمد کی موت کے بعد وہ آج کھل کر رویا تھا اور اپنے اندر کا غبار نکال رہا تھا۔ اقسم کی آنکھوں میں بھی نمی آ چکی تھی۔ جسے کمال و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سختی سے آنکھوں کو بند کر کے چھپا گیا تھا۔ ارتسام تو بچہ تھا، وہ اپنے جذبات کو روک کر دکھا سکتا تھا، لیکن وہ تو دنیا کی نظر میں سمجھدار تھا، جسے رونا نہیں تھا بلکہ خود پر ضبط کر کے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا تھا۔ درد اور تکلیف تو اسے بھی ہوتی تھی، لیکن خود کو مضبوط بھی تو ثابت کرنا تھا۔ چھوٹے خان، ادھر دیکھو میری طرف۔ اقسم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اپنی طرف کیا۔ بھائی تم سے بہت محبت کرتے تھے چھوٹے خان، وہ تمہارے لیے بہت حساس تھے، خود تو تمہیں سامی کہتے تھے، لیکن دوسروں کے لبوں سے انہیں تمہارا یہ نام سننا پسند نہیں آتا تھا۔ تمہیں یاد ہے بھائی کی شادی سے پہلے ایک دفعہ میں نے بھی جان بوجھ کر تمہیں سامی پکارا تھا؟ کتنے خفا ہوئے تھے وہ مجھ سے اس بات پر، کیونکہ وہ کہتے تھے سامی صرف وہ پکار سکتے ہیں اور کوئی نہیں، یہاں تک کہ اماں جان اور بابا جان بھی نہیں۔ تمہیں روتا ہوا تو وہ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے چھوٹے خان۔ اب وہ اللہ کے پاس ہیں، تمہیں اس طرح روتے دیکھ کر ان کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو ان کو تکلیف ہو؟ اقسم نے اسے پیار سے سمجھایا تھا اور وہ کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ ارتسام نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنے آنسو صاف کیے۔